माडरगांव में बीएसएफ के हेडक्वार्टर पर मुजाहिदीन ने जो कयामत ढाई थी, उसमें बुनियादी किरदार भारतीय इंटेलिजेंस के एक डबल क्रॉस मुखबर ने ही अदा किया था। नागरा उस मरहले पर बड़ा मोहतात था। उसे ऑपरेशन की कामयाबी से ज्यादा अपनी प्रेस्टीज की फिक्र दामनगीर थी। वो किसी भी मरहले पर कर्नल गोपाल कृष्णा पर अपनी कोई कमजोरी जाहिर होने से खौफजदा था। उसे इल्म और एहसास था कि अगर उसने कर्नल गोपाल कृष्णा का एतमाद हासिल कर लिया तो सारी जिंदगी ऐश करता रहेगा। कर्नल गोपाल कृष्णा था तो ओहदे का कर्नल, लेकिन उसके इख्तियारात भारतीय फौज के किसी जर्नैल से भी ज्यादा थे। उसके पास करोड़ों रुपए का बजट मौजूद था। अपने मातहतों पर वो रॉ के खुफिया फंड्स के दरवाजे खोल दिया करता और कैप्टन नागरा ने ये सोचकर एक मंसूबे के तहत ही उसका कुर्ब हासिल किया था कि यहाँ फंड्स की कोई कमी नहीं है। उसे मुकम्मल यकीन था कि अगर कर्नल गोपाल कृष्णा के साथ उसने एक साल भी गुजार लिया तो भारत के 3-4 बड़े बड़े शहरों में वो अपने लिए एक एक बंगला जरूर खरीद सकता है। और यही उसका ख्वाब था, जिसकी तकमील के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। दौलत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने फौज जरूर ज्वाइन की थी जहां दौलतमंद बनने के चांसेस नहीं थे, लेकिन वो अपनी उसी नौकरी से दौलतमंद बनना चाहता था और बड़ी कामयाबी से उस मंसूबे पर अमल पैरा था। उसने दिन रात मेहनत करके अपनी साख कायम की थी ताकि खुफिया फंड्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल इख्तियार मिल जाए। जो ऑपरेशन वो करने जा रहा था, अगर उसमें नताइज उसकी तवक्को के मुताबिक बरामद होते तो कुछ अजब नहीं था कि वो कम से कम दिल्ली में अपना एक अपार्टमेंट तो जरूर खरीद लेता। उसने रशीद के जरिए 2 अहम तरीन मालूमात हासिल कर ली थी। दूसरी इत्तला को तो वो कुदरत की तरफ से अपने लिए खुसूसी इनाम समझ रहा था। हिज़्ब के मकामी कमांडर गुनाई, जिसकी गिरफ्तारी पर हुकूमत ने 3 लाख रुपए का इनाम का ऐलान कर रखा था, उसके काबू में आने वाला था, लेकिन उसे सिर्फ 3 लाख पर इक्तिफा नहीं करना था। उसे उन 3 लाख को 30 लाख में तब्दील करना था, जिसके लिए उसके शैतानी जहन ने एक कामयाब मंसूबाबंदी की थी। वो हिज़्ब के मकामी कमांडर गुनाई को इस तरह मारना चाहता था कि उस कत्ल का इल्जाम अल अमर पर आए, जिसके बाद वो अल अमर के लिए आने वाली गोला बारूद की खेप पर इस तरह हमलावर होना चाहता था कि उसके लिए हिज़्ब जिम्मेदार करार पाए। अगर वो अपने शैतानी मंसूबे में कामयाब हो जाता तो बांडीपुरा में 2 मजबूत मुजाहिद तंजीमों के दरमियान नफरत की मुस्तकिल बुनियाद बंध जाती, जिसके बाद उस पर कामयाबी की राहें खुल जाती। इनामात की बारिश बरसने लगती और वो आगे ही आगे बढ़ता चला जाता। वो अपनी पहली ही हैरान कुन कामयाबी के जरिए अपने अफसर आला कर्नल गोपाल कृष्णा को चौंका देना चाहता था। वो चाहता था कि न सिर्फ गोपाल कृष्णा उसे बख्शी का जानशीन समझने लगे, बल्कि वो अपने दस्ते रास्त मेजर रॉय उर्फ मीर साहब की जगह भी उसको देते, जिसके बाद वो अपनी मर्जी से रॉ के करोड़ों रुपए के फंड्स इस्तेमाल कर सकता था। अपनी मुतवक्के कामयाबी के नशे से सरशार वो थोड़ी देर के बाद कर्नल गोपाल कृष्णा के सामने बैठा उसे अपनी ताजा इत्तला का सरप्राइज दे रहा था। उसने कर्नल गोपाल कृष्णा को जब अपने अगले मंसूबे से आगाह किया तो कर्नल गोपाल कृष्णा अशश कर उठा। बोला, दम है लड़के में, दम है। उसने मेजर रॉय की तरफ देखकर आंख दबाई, जो अर्दिली की तरह उन दोनों के लिए पैग तैयार कर रहा था। हिज़्ब का मकामी कमांडर गुनाई करीबन 6 माह के बाद घर वापस लौटा। मकामी मुजाहिदीन ने इस बात का मुकम्मल एहतमाम कर रखा था कि उसकी आमद की खबर किसी को न होने पाए। आखिरी लम्हात तक गुनाई के वालिदैन को भी ला इल्म रखा गया था और उन्हें भी किसी दूसरे मोहल्ले में जहां गुनाई के कयाम का बंदोबस्त किया गया था उसके साथ ही शाम ढले लेकर गए थे। गुनाई की मुजाहिदा बीवी भी, जिसने नजदीकी गांव में पनाह ले रखी थी, एक अरसे के बाद अपने खावंद से मिलने जा रही थी। मकामी आबादी में गुनाई की बीवी कुलसूम बहन को एक मुजाहिदा की हैसियत से शोहरत हासिल थी। वो भारतीय बर्बरियत के खिलाफ हजारों की तादाद में मुश्तमिल खवातीन के मुताद्दिद जुलूसों की क़यादत कर चुकी थी। मुतादिद मर्तबा पुलिस ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया था। आखिरी जुलूस में तो कुलसूम बहन का सर एक जोरदार लाठी की जरब से फट गया था, लेकिन उसकी खुशकिस्मती थी या फिर उसकी मुजाहिद बहनों का जज्बा ईसार के उन्होंने कभी भारतीय फौज या पुलिस को इतना मौका नहीं दिया था कि वो कुलसूम बहन को गिरफ्तार कर सके। हमेशा कुलसूम के गिर्द उसकी मुजाहिद बहनें एक दीवार की सूरत में खड़ी हो जाती और उसे बचा कर ले जाती। सर पर गहरी चोट ने कुलसूम बहन को निढाल जरूर कर दिया था, लेकिन उसका जज्बा ईमान सर्द नहीं हुआ था। अब भी वो अपनी तहरीरों के जरिए मकामी आबादी को हिंदू साम्राज्य के खिलाफ सरगर्म अमल रखती थी और ये सिलसिला कामयाबी से जारी था। उसके खामद ने दमे रुखसत उसे कह दिया था कि अब शायद इस दुनिया में मुलाकात न रहे। उन्होंने तो एक दूसरे से गुनाह भी माफ करवा लिए थे। दोनों ही जानते थे कि जिस रास्ते पर वो चल पड़े हैं उसका अंजाम शहादत के सिवा कुछ नहीं। दोनों यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील थे। दुनिया की सियासत पर उनकी गहरी नजर थी। अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान की बसीरत से नवाजा था। उन्हें इस तल हकीकत का इदराक था कि आजादी की मंजिल अभी दूर है। उनकी कुर्बानियों में कोई कमी नहीं रही थी। उनके जज्बे सादिक थे।
ان کا عمل اخلاص والا تھا، لیکن عالم اسلام کی اجتماعی بدبختی نے یہاں بھی ڈیرے جما رکھے تھے کہ ان قربانیوں اور شہادتوں کو منافق سیاسی لیڈرشپ اپنے مقاصد کے لیے کیش کروا رہی تھی۔ یہی وہ لوگ تھے جو ان کے اور آزادی کے درمیان حائل تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب کبھی اس قوم نے برہمن کی غلامی سے نجات حاصل کی، سب سے پہلے ان کی کم بختی آ جائے گی۔ یہی سبب تھا کہ وہ اپنی بقا کی جنگ لڑنے پر متحد ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی منافقانہ لیڈرشپ کی بقا صرف اور صرف کشمیر کی غلامی میں ہے۔ اگر کشمیر آزاد ہو گیا تو ان کو حاصل تمام عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ بظاہر مجاہدین کی مخالفت بھی نہیں کرتے تھے اور اندرون خانہ سرکار سے اپنے مضبوط تعلقات میں معمولی سی بھی دراڑ نہیں آنے دیتے، لیکن ان حقائق کا ادراک رکھنے کے باوجود دونوں میاں بیوی اپنے مشن سے مخلص تھے۔ وہ آزادی کی اس جنگ میں اپنی حیثیت میں مکمل مجاہدین کے ساتھ شامل تھے۔ انہیں اس بات کا یقین ضرور تھا اگر آزادی کی لذت سے انہیں آشنائی نہ مل سکی تو بھی ان کی آنے والی نسلیں غلام نہیں رہیں گی۔ آج جب کلثوم بہن کو پیغام ملا کہ اس کا خاوند اس سے ملاقات کر رہا ہے تو اس نے سب سے پہلے اس اطلاع پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر گزارا اور نوافل شکرانہ ادا کیے۔ گنائی کا ماموں اپنے ایک دوست ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ اس کو خفیہ ٹھکانے سے لینے آیا تھا اور انہوں نے کلثوم بہن کو بانڈی پورہ کے ایک محفوظ علاقے میں پہنچا دیا تھا۔ مجاہدین نے اسی مکان میں دونوں میاں بیوی اور گنائی کے والدین کی ملاقات کا بندوبست کیا تھا۔ نظم کا پابند ہونے کے ناطے کلثوم بہن نے اپنے خاوند سے متعلق کوئی سوال نہ کیا، نہ تو اس کے آنے اور ملاقات کا وقت دریافت کیا تھا، نہ ہی یہ پوچھا تھا کہ یہ اس وقت کہاں ہے۔ مغرب کی نماز سے فراغت پر اچانک ہی اسے اپنی پشت سے السلام علیکم کی مانوس آواز سنائی تھی۔ وعلیکم السلام کہتے ہوئے اس نے گردن گھمائی۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کے سرتاج کھڑے تھے۔ میدان جنگ کی ریاضتوں اور کلفتوں کے آثار اس کے چہرے سے ہویدہ تھے۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح اس کی داڑھی خاصی بڑی ہوئی تھی، سر کے بال بھی بڑے ہوئے تھے اور آنکھوں کی چمک دو چند ہو گئی تھی۔ سامنے کمرے میں موجود گنائی کی بوڑھی والدہ باہر آ گئیں۔ انہوں نے بیٹے کو سینے سے چمٹا لیا اور بے اختیار اس کو بوسے دینے لگیں۔ احساس تشکر تھا یا پھر ایک مدت کی جدائی کے بعد وصال کا احساس جس نے کلثوم بہن کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگا دیں، لیکن یہ گھڑیاں رو کر گوانے والی نہیں تھیں۔ وصال کے ان لمحات کا ایک ایک پل غنیمت تھا۔ اس ایک ایک پل کے لیے وہ اللہ کی ہزار ہزار مرتبہ شکر گزار تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اپنے خاوند اور مجاہد کی سلامتی اور کشمیر کی غلامی کی سیاحرات کے خاتمے کی دعا مانگی اور بڑے پراعتماد قدموں سے چلتی اپنے خاوند کے پاس آ گئی جس کی ماں اس کی بلائیں لیتی نہیں تھکتی تھی۔ گنائی نے رسمن ہی اپنی شریک حیات کی خیریت دریافت کی تھی، ورنہ تو وہ جانتا تھا کہ بظاہر یہاں عافیت کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تینوں وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ پھر اس کی والدہ کھانا تیار کرنے کے بہانے باہر آ گئی تاکہ اپنی بہو کو جی بھر کر اپنی شریک حیات سے باتیں کرنے کا موقع تو دے دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد گنائی کا بوڑھا باپ وہاں پہنچ گیا۔ چاروں رات گئے تک باتیں کرتے رہے، جس کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے پہلے سے مخصوص کردہ جگہوں پر چلے گئے۔ اس گھر میں گنائی کے والدین نے قیام کرنا تھا۔ ان کے والدین کو مجاہدین صرف مخصوص اوقات میں ہی اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے لانے کا منصوبہ بنا رہے تھے، کیونکہ انہیں علم تھا کہ گنائی کے والدین پر بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نظر ہے اور ان کے اچانک 2-4 روز کے لیے غائب ہو جانے سے اس علاقے میں انٹیلیجنس ایجنسیاں قیامت برپا کر دیں گی۔ مجاہدین جس طرح محفوظ راستے سے اس کے والدین کو لائے تھے، اسی طرح انہوں نے دونوں کو واپس گھر پہنچا دیا۔ کلثوم کو ایک پل قرار نہیں تھا۔ اتنے عرصے کے بعد خاوند سے ملاقات پر اس کا رواں رواں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار تھا، لیکن کوئی اندیکھی طاقت اس کے کانوں میں بار بار ایک ہی سرگوشی کر رہی تھی کہ اس کے خاوند کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ دونوں رات گئے تک باتیں کرتے رہے، پھر سونے کے لیے چارپائیوں پر لیٹ گئے، لیکن کلثوم کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی، پھر کچھ سوچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا خاوند آنے والی قیامت سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ کلثوم نے اپنے خاوند کو نیند سے جگانا مناسب نہ سمجھا اور دبے پاؤں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے اپنے دل کی تسکین اور انجان خوف کے تحت نوافل پڑھنے کا فیصلہ کیا اور اس ارادے سے اب وضو کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ وضو کرنے کے بعد اس نے جائے نماز بچھائی اور نوافل ادا کرنے لگی۔ ابھی اس نے پہلی رکعت ہی مکمل کی تھی جب اسے دوسرے کمرے سے فائرنگ کی آواز سنائی تھی۔ یہ کیپٹن ناگرا کی گن سے نکلنے والی گولیاں تھیں۔ اس کے ساتھ 2 بلیک کیٹس کمانڈوز بھی تھے۔ ان 3 موزیوں نے ایک مقامی آستین کے سانپ کے ذریعے یہاں تک رسائی حاصل کی تھی۔ مجاہدین کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ رہی ہوگی کہ اس مکان کے پچھواڑے ملحقہ مکان کا رہائشی نصیب علی، جو بظاہر ان کا بڑا سرگرم حمایتی تھا، دراصل رو کا زرخرید کتا تھا، جس نے سر شام ہی سارے محلے کی آنکھوں میں دھول جھونک کر 3 بھارتیوں کو اپنے گھر میں چھپا لیا تھا اور اس کے گھر کی دیوار پھلانگ کر ہی وہ تینوں گنائی تک پہنچے تھے۔
انہوں نے اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ مکان کی شمالی سمت مجاہدین نے خالی چھوڑی ہوئی ہے، کیونکہ اس طرف نصیب علی کا گھر تھا اور نصیب علی کے ہوتے ہوئے انہیں اس طرف سے کسی حملے کی فکر نہیں تھی۔ کیپٹن ناگرا اور اس کے دونوں ساتھیوں نے جان بوجھ کر کلیشنکوف گنیں استعمال کی تھیں، اور جو گولیوں کے خول جہاں گرے تھے انہیں دیکھنے کے بعد ہر کوئی یہی کہتا کہ یہ اپنوں کی کارستانی ہے۔ کیپٹن ناگرا نے اسی پر بس نہیں کیا۔ کلثوم بہن دیوانہ وار اپنے مجاہد خاوند کے کمرے کی طرف لپکی تو سیاہ نقاب اور مجاہدین جیسا لباس پہنے اس نے 3 حملہ آور دیکھے، جن میں سے ایک نے مزید شاندار اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمرے سے بھاگنے میں گھبراہٹ کی اداکاری کی اور اپنی ٹانگ کمرے کے پردے میں لپٹا کر بظاہر منہ کے بل گرنے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی گن اس طرح وہاں پھینکی جیسے افراتفری میں بھاگتے ہوئے اس کے ہاتھ سے گن گر پڑی ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہمراہیوں میں سے ایک کو خالد کہہ کر مدد کے لیے پکارا۔ کلثوم کی آنکھوں نے آخری منظر یہی دیکھا کہ تینوں افراتفری میں وہاں سے بھاگ رہے تھے اور ایک بھاگنے والے نے اپنے ساتھی کو خالد کہہ کر پکارا۔ وہ تڑپ کر اپنے خاوند کی طرف لپکی جس کے ہونٹوں پر قرآنی آیات کا ورد اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کلثوم نے دیوانہ وار اسے جھنجھوڑا، لیکن اس کے شہید خاوند کی مسکراہٹ ابدی ہو چکی تھی۔ کلثوم نے غم اور غصے کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ بندوق اٹھائی اور چاہا کہ بھاگنے والوں پر فائر کرے۔ وہ کھڑکی تک پہنچی، اس نے بھاگنے والوں کے ہیولے شمال کی سمت دیکھے اور ان پر گولیاں بھی چلائیں، لیکن اب وہ اس کی رینج سے باہر نکل چکے تھے۔ گولیوں کی آواز نے سارے محلے کو جگا دیا۔ شہید کے گھر پر مقامی آبادی کا تانتا بند گیا، اور یہ الامر کے لوگ تھے۔ نصیب علی نے زہر فشانی کی اور کلثوم بہن کو فوراً بھاگنے والے آخری شخص کی بات یاد آ گئی۔ غم سے نڈھال وہ اپنے خاوند کی چارپائی سے لگی بیٹھی تھی، جس کے کونے سے ابھی تک شہید کا خون بہہ رہا تھا۔ گنائی کے مجاہد ساتھیوں میں سے ایک نے لپک کر وہ گن اٹھا لی جو حملہ آور افراتفری میں فرار ہوتے ہوئے پھینک گئے تھے اور جس سے کلثوم بہن نے گولیاں بھی چلائی تھیں۔ گن کے ایک کونے پر الامر کندہ تھا۔ مجاہدین عموماً اپنی گنوں پر اپنے نظم کا نام لکھ لیا کرتے۔ نصیب علی کی زبان سے نکلا زہر دوسرے ہی لمحے اس مجاہد کے ذہن کو ڈس گیا۔ اس نے نصیب علی کی بات پر ساتھ کر دیا، جس کے ساتھ ہی وہاں بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ زیادہ لوگ اسے دشمن کی دھوکے کی چال اور کچھ لوگ الامر کی کارستانی قرار دے رہے تھے۔ سارے شہر میں گنائی کی شہادت کی خبر رات کے پہلے پہر ہی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ بانڈی پورہ کے سارے مکین اپنے عظیم کمانڈر کو عقیدت پیش کرنے صبح ہونے سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے۔ کیپٹن ناگرا نے اپنی سکیم میں کوئی سقم نہیں رہنے دیا تھا۔ صبح کے اخبارات کی چیختی چلاتی سرخیاں گنائی کی شہادت کا المیہ بیان کر رہی تھیں۔ قریباً تمام اخبارات نے اس کی شہادت کا ذمہ دار الامر کو گردانا تھا۔ کسی نے کھل کر اور کسی نے بین السطور یہ بات لکھی تھی۔ صبح جب گنائی کا جنازہ اٹھا تو غم و غصے سے بھرے سوگواروں نے جنازے کے راستے میں آنے والے مقامی الامر کے کمانڈر خالد کے گھر پر حملہ کر دیا۔ گو کے علاقے کے بڑے بوڑھے نوجوانوں کو چیخ چیخ کر سمجھاتے رہے کہ یہ سازش ہے، لیکن وہ سازش ہی کیا جس کا انجام تباہی نہ ہو۔ کیپٹن ناگرا نے اپنی تمام صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا تھا۔ جنازے کے جلوس میں موجود را کے تنخواہ دار ٹاؤٹ لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلانے میں مصروف تھے۔ وہ ہر شخص کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے تھے اور جنازے کے اس ہجوم میں گھوم پھر کر اپنی مذموم سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ الامر کے مجاہدین کا خفیہ اجلاس کمانڈوز خالد کی قیادت میں جاری تھا۔ وہ لوگ بڑی پریشانی کے عالم میں اس فکر میں غلطاں تھے کہ اس گھناؤنی سازش کے پس پردہ محرکات کیا ہیں۔ یہ بات ان سے زیادہ کون جانتا تھا کہ را نے کچھ عرصے سے مجاہدین کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے انہیں آپس میں ٹکرانے کی سازش تیار کی تھی، اور اس میں اسے کچھ کامیابی حاصل ہو رہی تھی، کیونکہ مقبوضہ کشمیر ہی میں مجاہدین کے لبادے میں ملبوس منافقین کا گروہ جو حکومتی بندربانٹ میں اپنے لیے بہت سی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھا، وہ بھی ایک طرح را کا ہراول دستہ ثابت ہو رہا تھا۔ یہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ مجاہدین کی تحریک اتنی زیادہ مضبوط نہ ہو جائے کہ پھر وہ براہ راست بھارتی حکومت کے ساتھ میز پر بیٹھ کر مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ سوداکاری ایجنٹ کے فرائض ہمیشہ وہی انجام دیں تاکہ ان کی سیاسی اہمیت بھی مسلم رہے، اور وہ جب چاہیں حکومت کو بلیک میل کر کے اپنا منہ بھی کالا کرتے رہیں۔ جہاں ایک طرف کشمیر کے لاکھوں عوام آزادی کی اس جنگ سے اپنے مستقبل کی امیدیں وابستہ کیے بیٹھے تھے، وہاں دوسری طرف چند ہزار بدبختوں کا یہ ٹولہ اپنی تمام تر منافقانہ توانائیاں اس بات پر صرف کر رہا تھا کہ مجاہدین کو ان کے مقصد میں تو کامیابی نہ ہو، لیکن وہ حکومت کے لیے ضرور درد سر بنے رہیں۔ وہ محدود جنگ آزادی کے قائل تھے، اس طرح انہیں دوہرے فوائد حاصل ہو رہے تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سیاسی میدان بھی مجاہدین کے ہاتھوں میں دے دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک سازش کے تحت مجاہدین کو صرف توپ و تفنگ تک ہی محدود کر دیا تھا اور اپنی خود ساختہ تنظیموں کے منہ پر مجاہدین والے نعروں کے لیبل چسپاں کر کے مکمل منافقت اور ریاکاری کے ساتھ اپنے دھندے میں مصروف تھے۔ را نے اس منافقین کے گروہ کا خوب استعمال کیا۔
انہیں سنہرے مستقبل کے سپنے دکھا کر عہدوں اور پیسوں کا لالچ دے کر انہیں اپنے کام لگا دیا تھا، اور یہ عقل کے اندھے جو بظاہر خود کو گانٹھ کے پورے سمجھتے تھے، محض وقتی مفادات کے لیے ہزاروں شہیدوں کے خون کو رائیگاں کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ کمانڈر خالد کی پریشانی دیدنی تھی۔ اسے اپنے گھر کی تباہی کا افسوس نہیں تھا، اسے تو رہ کر ایک ہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ رو نے اب مجاہدین کے مضبوط ترین مرکز بانڈی پورہ کو اپنی مذموم سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا ہے اور انہیں یہاں کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے رو نے اپنا یہ کھیل سری نگر میں بھی کامیابی سے کھیلا تھا، جہاں مجاہدین کے مختلف گروپس میں اپنے لوگ داخل کر کے اور ان میں غلط فہمیاں جنم دے کر انہیں ایک دوسرے سے ٹکرا چکے تھے۔ کیا اب یہ سب بانڈی پورہ میں ہونا تھا؟ اس سے آگے خالد کچھ نہ سوچ سکا۔ اس خیال نے اسے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ خالد نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرے خیال سے فوری طور پر ہم بزرگوں کی ایک پنچایت بنا کر اس معاملے کو ختم کروائیں، کیونکہ اس کا ابھی آغاز ہوا ہے۔ اگر ہم نے اس مرحلے پر اس سازش کو ناکام نہ بنایا تو پھر خدا ہی حافظ ہوگا۔ دوسرے ساتھی نے مشورہ دیا، ہم حزب کے کمانڈر سے رابطہ کر رہے ہیں، زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ انہیں اعتماد میں لے کر دشمن کی چال سے آگاہ کیا جائے۔ تیسرے ساتھی نے کہا، کمانڈر مختار میرے رابطے میں ہے، کیوں نہ ہم اس سے ملاقات کر لیں۔ کمانڈر خالد نے کہا، یہی مناسب رہے گا، آج ہی رات انہیں اپنے ہائیڈ آؤٹ پر بلا لو یا پھر میں وہاں جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر تک آپس میں مشاورت کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو اسی مشن پر روانہ کیا تھا کہ وہ مختار سے رابطہ قائم کریں۔ شام کے بعد ان کا رابطہ مختار سے ہو گیا، جو خود بھی اس صورتحال سے بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ لوگ ایک خفیہ جگہ مشاورت کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ دونوں تنظیموں کے مجاہدین نے مشترکہ حفاظتی بندوبست کیے تھے اور کمانڈر مختار نے خصوصی مشاورت کے لیے جہانگیر اور حسین خان کو بھی وہاں بلا لیا تھا۔ رات کے پہلے پہر مقامی مجاہد کمانڈر اس افسوسناک صورتحال پر غور کر کے اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے کوشاں تھے۔ ایک بات ان سب کے لیے متفقہ طور پر طے شدہ تھی کہ کمانڈر گنائی کو رو نے شہید کیا ہے اور اب اس شہادت کی آڑ میں اپنے گھناؤنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ الامر کے کمانڈر خالد نے محسوس کیا کہ باقی تمام مجاہد گفتگو میں حصہ لے رہے تھے، لیکن جہانگیر ابھی تک خاموش تھا۔ بالآخر کمانڈر خالد نے کہہ ہی دیا، آپ کیوں خاموش ہیں؟ کچھ کہیے نا۔ اس نے گو کہ آج پہلی مرتبہ جہانگیر کو دیکھا تھا، لیکن ویٹ لیب اور مارڈر گاؤں کیمپوں کی اس کے ہاتھوں تباہی کے بعد سے مجاہدین اپنے دلوں میں اس کے لیے احترام اور عزت کے جذبات محسوس کرنے لگے تھے۔ جہانگیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میرا نقطہ نظر ذرا مختلف ہے۔ مجاہد کمانڈروں نے اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولا، ایک بات تو طے ہو گئی کہ گنائی کی شہادت رو کا سیاہ کارنامہ ہے، لیکن جس بات کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دشمن کی کامیابی ہمیں آپس میں الجھا دینے میں ہے۔ دشمن نے وقتی طور پر ہی صحیح اپنے مقصد میں کامیابی تو حاصل کر لی، لیکن ہم نے ابھی تک ان آستین کے سانپوں تک رسائی حاصل نہیں کی جن کی مدد سے انہوں نے اپنا کام کیا۔ دشمن کی چال کو اس کے منہ پر واپس مارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان آستین کے سانپوں کا کھوج لگا کر انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اگر آپ مجھے 2 دن دیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، جس کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ دشمن کو اس کی اصلیت سے آگاہ کر سکیں۔ مجاہدین نے باری باری اس کی تجویز پر ساتھ کیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا۔ حزب اور الامر کے مقامی مجاہدین جن کی تعداد 5 تھی، ان کو جہانگیر کے ساتھ کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے جہانگیر کی ہدایت پر کام کر کے اسے مکمل رپورٹ باہم پہنچانی تھی، جس کے بعد انہوں نے اگلی کارروائی کرنا تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔